अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए मुतफक्का फैसला कर लिया गया। नवाज शरीफ को कानूनी रिलीफ दिलवाने के लिए नून लीग ने सर जोड़ लिए। सिंध हाई कोर्ट ने आजम स्वाति को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत की IG सिंध को इस्लामाबाद FIR का भी जायजा लेने की हिदायत। आजम स्वाति के मुकदमात से मुतालिक समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब, KP, GB और आज़ाद कश्मीर हुकूमतों की वफाक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। KP, GB और आज़ाद कश्मीर हुकूमतों के शहबाज हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात और तंबीह। वज़ीर आला KP का कहना है कि वफाक ने मदद ना की तो हमारी हुकूमत डिफ़ॉल्ट कर दी जाएगी। तमाम जमातों से इत्तिहाद के बावजूद MQM के साथ ज़्यादतियाँ जारी हैं। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि ख्वाहिश सबकी हो सकती है, लेकिन कराची का मेयर MQM का होगा। MQM पाकिस्तान 18 दिसंबर को ख़वातीन का जलसा करेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद ठंड, कराची में सर्द हवाएं चल पड़ी। मौसम खुश्क और रातें सर्द हो गईं। कलाम में दर्जा हरारत -6, गोपीज और स्कर्दू में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 70 साला जश्न रफ़ाकत पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम उर्दू हाइको मुशायरे का इनेकाद। मुमताज़ शोहरा कराम ने अपनी उम्दा हाइको से हाज़रीन मुशायरे को महसूस किया। मुशायरा कौंसिल खाना जापान कराची की सरपरस्ती और आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के इश्तिराक से मुनक्किद किया गया। पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में भी शिकस्त। इंग्लैंड ने सीरीज़ अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने कौमी टीम को जीतने के लिए 355 रन का हदफ दिया था। कप्तान बाबर आजम का कहना था कि हमसे गलतियां हुई हैं, हम जीत सकते थे। इसराइल की नई हुकूमत जस्टिन ट्रूडो के लिए नई मुश्किलात पैदा कर रही है। कनाडा में फ़लस्तीन और इसराइल के हामी कशमकश का शिकार। नई हुकूमत की समाजी पॉलिसियों को बहुत से सेकुलर इसराइली भी खतरे के तौर पर देख रहे हैं। कनाडा सिंधी ज़बान को बैरून मुल्क महफूज रखने के लिए अहम कदम उठा सकता है। कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट का कहना है कि ऐवान में सिंधी ज़बान की पहचान करवाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सिंध को इलाकाई ज़बान के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए। कनाडा के शहर टोरंटो में शदीद बर्फबारी के सबब ट्रैफिक हादसात में इजाफा। मुख्तलिफ शाहराहों पर तसादुम के वाक़यात रिपोर्ट। तसादुम के सबब ट्रांजिट सर्विस भी मुतासिर। बरतानिया में शदीद बर्फबारी ने तबाही मचा दी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। ज़मीनी और फ़िज़ाई सफ़र में मुश्किलात। नदी पर जमी बर्फ़ टूटने से 6 बच्चे डूब गए। शदीद बारिशों के सबब सऊदी हुक्काम का बाज़ इलाकों में स्कूल बंद करने का ऐलान। रूस का यूक्रेन में तवानाई की तनसीबात पर हमला। 15 लाख अफराद बिजली से महरूम। नेटो सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि यूक्रेन में जंग रूस यूरोप की जंग बन सकती है। जंग से बचने के लिए हम इस पर काम कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए मुतफक्का फैसला कर लिया गया। कायद मुस्लिम लीग नून की वतन वापसी की तारीख का ऐलान लंदन से होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے اعلیٰ سطح اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو قانونی ریلیف دلوانے کے لیے سر جوڑ لیے ہیں۔ نواز شریف کی وطن واپسی ریلیف سے مشروط ہوگی، اگر انہیں قانونی ریلیف مل گیا تو واپس آئیں گے، وگرنہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کی جائے گی۔ نواز شریف کی سزا کالعدم کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ فوری چیلنج کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے متفقہ فیصلہ کر لیا گیا۔ قائد مسلم لیگ نون کی وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان لندن سے ہوگا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف کی سزا کالعدم کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ فوری چیلنج کیا جائے گا۔ نواز شریف کے کیس کو مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے حق میں فیصلے کو بنیاد بنایا جائے گا۔ نواز شریف کی سزا کے فیصلے کو کالعدم کرانے کی آپشن پر قانونی ماہرین نے اپنی رائے بھی دے دی ہے۔ نون لیگ کا رواں ماہ پارٹی انتخابات کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا، جبکہ پارٹی قیادت کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے پنجاب کے 9 ڈویژن میں جلسے رکھے جانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ مریم نواز کی وطن واپسی کا بھی امکان ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی کو مزید مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی کو مزید مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے آئی جی سندھ کو ہدایت کی کہ جہاں جہاں مقدمات درج ہوئے ہیں وہاں کے ایس ایس پیز کو بلوا لیں۔ اگر تمام مقدمات کی وضاحت پیش نہیں کی گئی تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جسٹس کریم خان آغا کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اعظم سواتی کے مقدمات سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ جسٹس کریم خان آغا نے آئی جی سندھ سے استفسار کیا کہ ہر صوبے میں ایک ہی واقعے کے حوالے سے ایف آئی آر درج کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر شہر، ہر ٹاؤن، ہر صوبے میں ایک واقعے کی ایف آئی آر درج ہو رہی ہے۔ آئی جی سندھ غلام نبی نے عدالت سے مہلت مانگی، تاہم جسٹس کریم خان آغا نے آئی جی سندھ کی جانب سے مہلت مانگنے کی درخواست مسترد کر دی اور ریمارکس دیے کہ کل تک تمام ایف آئی آرز لے کر آئیں۔ آئی جی سندھ نے عدالت کو جواب دیا کہ مجھ پر آپ کو بھروسہ نہیں تو میں کیا کہوں، عدالت کے ریمارکس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ جسٹس کے آغا نے آئی جی سندھ کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آپ کو نوکری میں دلچسپی نہیں تو استعفیٰ دے دیں۔ جسٹس کریم خان نے کہا کہ آئی جی سندھ اور پروسیکیوٹر جنرل سندھ ان ایف آئی آرز کا جائزہ لیں اور رپورٹ پیش کریں۔ عدالت نے اعظم سواتی کے مقدمات سے متعلق سماعت 15 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ اعظم سواتی کے بیٹے عثمان سواتی نے والد کی سندھ میں گرفتاری کے خلاف نئی درخواست دائر کی تھی، جس کی فوری سماعت کی استدعا کی گئی تھی۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر حکومتوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی حکومت کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ دیگر احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر حکومتوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی حکومت کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں نے وفاقی حکومت پر فنڈز روک کر انہیں دیوار سے لگانے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا کہ ہمارے فائنینشیل مسائل ہیں، بار بار کہا مگر حل نہ ہوئے۔ 1.3 ٹریلین کا بجٹ اس بار خیبر پختونخوا میں دیا ہے۔ یہ عمران خان کے کہنے پر اتنا زیادہ بجٹ رکھا، بدقسمتی سے وہ پیسے ہمیں نہ مل سکے۔ انہوں نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگا دیں۔ محمود خان کا کہنا تھا کہ آج وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کھل کر اپنی عوام کی آواز بلند کر رہا ہوں۔ وفاق سے کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارا فنڈ دے دیں، یہ ہمارا حق ہے، ہم آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں۔ ایکس فاٹا کا فنڈ ابھی تک ہمیں نہیں مل سکا، ہمیں فنڈ نہیں مل رہے تو ہم خاک ترقیاتی کام کریں گے۔ یہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں تو ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے جب یہ دے ہی نہیں رہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے پریس کانفرنس میں وفاق کے خلاف شکایات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شہباز حکومت چاہتی کیا ہے۔ مسائل حل نہ ہوئے تو ہم ہڑتال کریں گے۔ ہمارا بلاک ایلوکیشن 18 ارب کا تھا، ہماری حکومت کا پورٹ فولیو 48 ارب تک گیا۔ گلگت بلتستان کا بجٹ 40 ارب سے 25 ارب کر دیا گیا ہے۔ تاریخ میں ایسی دشمنی اس خطے کے ساتھ نہیں ہوئی۔ جو بھی سیاسی حکومت آئی انہوں نے گلگت بلتستان سے ایسی دشمنی نہیں کی،
انہوں نے آتے ہی ہمارا ترقیاتی بجٹ کاٹا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب میں 3 ارب روپے کا اعلان کیا گیا، جو لسٹ میں نے دیکھی ہے اس میں گلگت بلتستان شامل ہی نہیں۔ انہوں نے کہا تھا 40 ارب روپے دیں گے۔ اس وقت گلگت کے اندر 40 مقامات پر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ احتجاجی مظاہروں پر جا رہے ہیں۔ پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری نے کہا کہ 167.4 بلین روپے پنجاب کے ہیں جو وفاق نہیں دے رہا۔ اعلانات ہوتے رہے لیکن سیلابی صورتحال میں پنجاب میں 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا۔ عمران خان کے ٹیلی تھون کے ذریعے 14 ارب روپے دیے گئے۔ سندھ کے بھائیوں اور بلوچستان کے بھائیوں کا سیلاب میں نقصان ہوا۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی سیلاب نے تباہی مچائی۔ آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمارا وفاق کے ساتھ ایک معاشی معاہدہ ہے، لیکن موجودہ وفاقی حکومت نے آ کر سب سے پہلے آزاد کشمیر کو نشانہ بنایا۔ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے۔ ہمارے پاس تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں۔ وزیر خزانہ آزاد کشمیر عبدالماجد خان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کشمیر کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم آتے ہی معیشت کو اوپر لے جائیں گے۔ عمران خان کی حکومت میں 6000 ارب FBR نے اکٹھا کیے۔ انہوں نے ہمارا شیئر ہر صورت میں دینا ہی دینا ہے۔ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے کشمیر کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پہلی بار لائن آف کنٹرول پر بیٹھے عوام کو ہیلتھ کارڈ کا منصوبہ شروع کیا۔ انہوں نے آتے ساتھ اسے بھی ختم کر دیا۔ نالا لئی کے لیے 70 ارب دے سکتے ہیں مگر ریاست کشمیر کے لیے 26 ارب حکومت کے پاس نہیں۔ PTI کی حکومت کی وجہ سے آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ وفاقی حکومت سے پولیس کی اپیل کی، وہ بھی نہیں دی گئی۔ 30 سال بعد پرامن بلدیاتی انتخابات کا کریڈٹ PTI کے حکومت کو جاتا ہے۔ MQM پاکستان کے ڈپٹی کنوینر وسیم اختر نے کہا ہے کہ تمام جماعتوں سے اتحاد کے باوجود ہمارے ساتھ زیادتیاں جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواہش سب کی ہو سکتی ہے لیکن اس بار بھی شہر کا میئر حق پرست ہی ہوگا۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ MQM پاکستان کے ڈپٹی کنوینر وسیم اختر نے کہا کہ تمام جماعتوں سے اتحاد کے باوجود ہمارے ساتھ زیادتیاں جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواہش سب کی ہو سکتی ہے لیکن اس بار بھی شہر کا میئر حق پرست ہی ہوگا۔ بہادرآباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وسیم اختر نے اعلان کیا کہ 18 دسمبر کو نشتر پارک خواتین کنونشن کرنے جا رہے ہیں۔ جب بھی کسی قسم چیلنجز کا سامنا ہوا ہم نے اس طرح کے کنونشن منعقد کیے ہیں۔ آنے والے بلدیاتی الیکشن اور موجودہ سیاسی حالات میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ MQM ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت رہ چکی ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وسیم اختر کا کہنا تھا خواتین کا ہمارے معاشرے اور سیاست میں اہم کردار ہے۔ شہر قائد نے ہمیشہ MQM کو مینڈیٹ دیا ہے۔ اس مینڈیٹ میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہے۔ خواہش ہر ایک کی ہو سکتی ہے لیکن کراچی کے عوام MQM کے ساتھ ہیں۔ 22 اگست کے بعد جو مشکلات پڑیں اس کے باوجود ہم نے اپنا سیاسی کردار ادا کیا ہے۔ آج بھی ہمیں اتنی سیاسی آزادی نہیں جتنی دیگر سیاسی جماعتوں کو ہے لیکن ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی پالیسیوں سے MQM کا مینڈیٹ کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ MQM مضبوطی اور جذبے کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم مشکلات کا سامنا کرنا جانتے ہیں۔ ہماری درخواست ہے کہ ہمیں بھی سیاسی آزادی دی جائے۔ رہنما MQM نے کہا کہ ہم سے الگ ہو کر سیاست کرنے والوں کو کراچی والوں نے مسترد کیا۔ جو لوگ موم بتی، تالا اور مچھلی کے نشان پر الیکشن لڑے انہیں عوام نے رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیاں نہیں ہونی چاہیے۔ الیکشن سے قبل دھاندلی ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس اب بھی آپشن ہے۔ عمران خان کے بیانات جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ وہ آج بھی اداروں کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ڈپٹی کنوینر MQM پاکستان کا کہنا تھا بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے۔ ہم کراچی اور حیدرآباد میں اپنا میئر لائیں گے۔ ابھی بھی MQM کے پاس آپشنز ہیں۔ اب دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کتنی سنجیدہ ہے۔ ہماری نظر میں دھاندلی ہو چکی ایسی صورتحال میں بلدیاتی الیکشن کے نتائج تسلی بخش نہیں ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں رات سے سرد ہوائیں چلنے کے باعث موسم مزید سرد ہو گیا ہے۔ آج دن میں بھی موسم خشک اور رات میں سرد رہے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں رات سے سرد ہوائیں چلنے کے باعث موسم مزید سرد ہو گیا ہے۔ آج دن میں بھی موسم خشک اور رات میں سرد رہے گا۔ کراچی میں اگلے 3 روز کے دوران موسم خشک اور راتیں سرد رہنے کا امکان ہے۔ کالام میں درجہ حرارت -6، گوپس اور اسکردو میں -3 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ استور میں سخت سرد موسم جبکہ اسکردو کے بالائی علاقوں سمیت ضلع بھر میں ٹھنڈ کی شدت سے عوام کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں رات سے سرد ہوائیں چلنے کے باعث موسم مزید
سرد ہو گیا۔ کراچی کا موجودہ درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ دن میں درجہ حرارت 29 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا، جبکہ دن میں ہوا 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سمندری ہوائیں بند ہو جائیں گی اور بلوچستان کے شمالی علاقوں سے ہوائیں چلیں گی۔ اس دوران پارہ کم سے کم 15 سے 17 ڈگری کے درمیان ہو سکتا ہے۔ بالائی سندھ کے اضلاع میں صبح کے وقت دھند چھا سکتی ہے۔ دوسری جانب شمال بلوچستان کے علاقے بھی شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئے، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج خطہ پوٹوہار، بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ کراچی میں رات سرد ہوا چلنے سے سردی کا احساس ہونے لگا ہے۔ آرٹس کونسل آف پاکستان میں کراچی میں ہونے والا 35واں سالانہ اردو ہائیکو مشاعرہ بعنوان 70 سالہ جشن رفاقت منعقد کیا گیا۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ساتھ پرانا ہے، 70 سال نہیں، کچھ بھی آگے جانا ہے۔ پاکستان اور جاپان کے مابین سفارتی تعلقات کے قیام کی 70ویں سالگرہ کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے پاکستان جاپان کلچر ایسوسی ایشن نے سال 2022 میں مختلف سماجی، ثقافتی اور ادبی پروگرامز کا انعقاد کیا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی 9 دسمبر 2022 کی شام آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ہونے والا 35واں سالانہ اردو ہائیکو مشاعرہ بعنوان 70 سالہ جشن رفاقت بھی ہے، جو قونصل خانہ جاپان کراچی کی سرپرستی اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے اشتراک سے منعقد کیا گیا۔ اس دلچسپ ہائیکو مشاعرے کی صدارت اردو کے نامور شاعر و صحافی محترم محمود شام نے کی، جبکہ ٹیلی ویژن کی ممتاز شخصیت محترمہ خوشبخش شجاعت نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے مشاعرے کو رونق بخشی۔ مشاعرے کی نظامت کے فرائض تجربے کار شاعر، براڈ کاسٹر محترم شہاب الدین شہاب اور معروف شاعرہ ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ نے سر انجام دیے۔ مشاعرے کے باقاعدہ آغاز سے قبل PJCA کے نائب صدر اول ممتاز سفارتکار عزت مآب محمد عظمت عطا، قونصل خانہ جاپان کراچی کے ڈپٹی قونصل جنرل عزت مآب یاسوشی ناگاکاوا اور مہمان خصوصی محترمہ خوشبخش شجاعت نے اس موقع پر ہائیکو مشاعرے اور پاکستان اور جاپان کی 70 سالہ رفاقت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر کی نمائندگی کرتے ہوئے مشہور اداکارہ ڈاکٹر ہما میر صاحبہ نے ڈپٹی قونصل جنرل جناب یاسوشی ناکاگاوا کو انتظامیہ کی جانب سے گلدستہ پیش کیا اور آئندہ بھی ایسی تقاریب کے انعقاد کے لیے آرٹس کونسل کی طرف سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اس موقع پر جاپانی زبان سے آگہی رکھنے والے شاعر شہزاد نیاز نے 17ویں صدی کی نامور جاپانی ہائیکو شاعرہ فوکودا چیونی کی زندگی اور ان کے فن ہائیکو نگاری سے متعلق ایک مختصر مضمون اور ان کی جاپانی ہائیکو کا اردو زبان میں مضمون ترجمہ حاضرین کی نظر کیا۔ جہاں ایک طرف مشاعرے میں شریک کراچی کے ممتاز شعراء کرام نے اپنی عمدہ ہائیکو سے حاضرین مشاعرے کو محظوظ کیا، وہیں قونصل خانہ جاپان کراچی میں متعین ایک نوجوان افسر عزت مآب کازونوری ماتسودا نے بھی اردو زبان میں اپنی ہائیکو پیش کر کے حاضرین مشاعرہ سے خوب داد سمیٹی۔ پاکستان جاپان 70 سال سے یارانہ، پھر بھی ہیں انجان۔ یکسو اور یکجاں 70 سالہ ساتھی ہیں پاکستان جاپان۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے انگلینڈ کے خلاف ملتان ٹیسٹ میں 26 رن سے شکست پر ٹیم سے میچ کے دوران ہونے والی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ملتان ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 26 رن سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے انگلینڈ کے خلاف ملتان ٹیسٹ میں 26 رن سے شکست پر ٹیم سے میچ کے دوران ہونے والی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے۔ انگلش ٹیم نے 22 سال بعد پاکستان کے خلاف اس کی سرزمین پر ٹیسٹ سیریز جیتی ہے، جبکہ پہلی مرتبہ قومی ٹیم کے خلاف لگاتار 2 ٹیسٹ میچز جیتے ہیں۔ دوسرے ٹیسٹ کے چوتھے روز چائے کے وقفے سے قبل میچ کا فیصلہ ہو گیا۔ قومی ٹیم میں ڈیبیو کرنے والے لیگ اسپنر ابرار احمد نے 11 وکٹیں حاصل کی۔ بابر اعظم نے پریس کانفرنس میں میچ کے نتائج پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سعود شکیل کا آؤٹ مہنگا پڑا۔ ہمیں لگا کہ بال زمین پر ٹچ ہوئی ہے، لیکن امپائر کے فیصلے کو ماننا پڑتا ہے اور وہی آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروفیشنل ہونے کے ناطے ہمیں امپائرز کے فیصلے اور قوانین کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے ٹیم کی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں،
ہم جیت سکتے تھے لیکن ہم میچ کا اختتام اچھا نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ آج یک کے بعد دیگرے 2 بہترین بلے بازوں کے آؤٹ ہونے سے بہت فرق پڑا۔ دوسری جانب قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وقار یونس نے سعود شکیل کے آؤٹ کو متنازع قرار دیتے ہوئے کہا کہ تھرڈ امپائر کا فیصلہ میرے لیے حیران کن تھا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں وقار یونس نے کہا کہ میرے خیال میں گیند زمین پر لگ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تھرڈ امپائر نے ری پلے میں کیا دیکھا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر سکندر بخت نے کہا کہ کرکٹ کے اصول اور روایت یہ ہیں کہ اگر امپائر فیصلہ نہ کر پائے تو اس کا فائدہ بیٹسمین کو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اولی پاپ نے سعود شکیل کا کیچ پکڑا۔ ری پلے میں ایک اینگل سے گیند زمین کو ٹچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن تھرڈ امپائر جو ولسن نے انہیں آؤٹ قرار دیا تھا۔ سوشل میڈیا پر بھی آؤٹ کو لے کر امپائرنگ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔